बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, ख़वातीन व हज़रात, आज हम अपने दूसरे सेमेस्टर का यानी दूसरी मीकात का आगाज़ कर रहे हैं और जिस किताब से हम आगाज़ करेंगे वो है इक़बाल शनासी की दूसरी जिल्द, या जिसे हम किताबे दोवम कहेंगे। इससे पहले हमारा एक सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है और वो किताबे अव्वल पर मबनी था और उसमें हमने कुछ बुनियादी कवायद आपको पढ़ा दी थी, जिसमें मसलन इसमें इशारा था, वाहिद और जमा थे और उसके साथ माजी की अक़साम थी जो हमने सारी आपको पढ़ा दी और उनके बनाने के तरीके भी सिखा दिए। अब हम जिस सबक से या दर्स अव्वल से आगाज़ कर रहे हैं वो इस दूसरी किताब में है और इसका आगाज़ हम करेंगे फ़ेल मुस्तक़बिल से और उसकी तारीफ़ करेंगे। मैं ये बात अर्ज़ कर दूं कि हमारा पहला सेमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बड़ी कामयाबी से अपने इख्तिताम को पहुंचा और आप लोग उसमें तशरीफ़ लाए। और सबसे बड़ी बात ये है जो बहुत ही काबिल इत्मीनान है मेरे लिए भी और ख़ुद आपके लिए होगी कि तमाम तालिब इल्म जिन्होंने पहले सेमेस्टर में इम्तहान दिया वो कामयाब हुए और उन्होंने अच्छे नंबर लिए। मुझे तवक्को है कि ये हमारा दूसरा सेमेस्टर जो है ये भी उसी सलीके से चलेगा और आपके नंबर पहले से भी बेहतर आएंगे। बहुत शुक्रिया। और अब मैं जैसा पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, हम आगाज़ करेंगे फ़ेल मुस्तक़बिल से। अच्छा, फ़ेल मुस्तक़बिल जैसा कि खुद नाम से जाहिर है, यानी इस फ़ेल का ताल्लुक मुस्तक़बिल से है। यही वजह है कि इस फ़ेल मुस्तक़बिल के लिए एक और नाम भी है जिसे हम फ़ेल आइंदा कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको फारसी के जदीद लहजे में कहें तो हम कहेंगे आयंदे। एक तो आपको ये मालूम है कि अलिफ को वो ईरानी जो हैं, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, अलिफ को थोड़ा सा वाव के साथ मिलाते हैं, आ, और हमजा नहीं लगाते। हम कहेंगे तो आइंदा कहेंगे और हमजा लगाएंगे। ईरानी कहेगा तो आयंदे कहेगा और हमजा नहीं लगाएगा बल्कि ये के दो नुक्ते डालेगा जैसे मैंने लिख दिया है। तो फ़ेल मुस्तक़बिल से गोया एक ऐसा फ़ेल मुराद है जो आने वाले ज़माने में हो रहा हो या जिसका ज़ुहूर आने वाले ज़माने में हो। जो ज़माना अभी हमारी निगाहों से गोया एक तरह से पोशीदा है और हम मुस्तक़बिल के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए फ़ेल मुस्तक़बिल जो है ये आइंदा की खबर देता है, यानी वो काम जो आने वाले ज़माने में हो रहा हो उसको हम फ़ेल मुस्तक़बिल या फ़ेल आयंदे या फ़ेल आइंदा का नाम देंगे। ये इसकी सादा सी तारीफ़ है और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन इसमें अब इसके बाद यहाँ तो गर्दान दी हुई है, लेकिन गर्दान से पहले हमें एक पहलू को पेश नज़र रखना होगा और वो ये है कि हम इसको बनाएंगे कैसे। मिसाल के तौर पे कोई एक मस्दर हम ले लेते हैं, गोफ्तन ले लेते हैं, करदन ले लेते हैं। अच्छा, इसमें हम सिर्फ ये करेंगे कि सबसे पहले तो फ़ेल माजी बनाएंगे और फ़ेल माजी में जो फ़ेल माजी तो कई हैं, यानी माजी मुतलक बनाएंगे। और माजी मुतलक में हम क्या करेंगे, इसका नून दूर कर देंगे, गोफ्तन से गोफ्त हो जाएगा और करदन से कर्द हो जाएगा। लेकिन ये तो हमने माजी मुतलक बना दिया। हम माजी मुतलक की तरफ से जा नहीं रहे, हम तो फ़ेल मुस्तक़बिल की तरफ जा रहे हैं, माजी की तरफ नहीं जा रहे हैं, मुस्तक़बिल की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा उसके लिए हम एक लफ्ज़ का इजाफा करेंगे माजी मुतलक के सीगाए वाहिद गायब से पहले। अब आप देख रहे हैं ये गुफ्तन से हमने
گفت بنا دیا، اور یہ گفت کیا ہے؟ صیغہ واحد غائب ہے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ ہم اسی طرح علامات صیغہ لگاتے جائیں گے تو وہ ماضی مطلق کا صیغہ جو ہے وہ یا گردان جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ لیکن ہم تو اس وقت جا رہے ہیں فعل مستقبل کی طرف، لہذا گفت سے پہلے ہم کیا لگائیں گے؟ خواہد گفت، وہ کہے گا۔ اور اب گفت کو نہیں چھیڑنا ہے، یہ بات آپ نے بالکل ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے نون دور کر کے جب یہ صیغہ واحد غائب بنا دیا تو اس صیغہ واحد غائب کو آپ نے نہیں چھیڑنا، آپ نے جو تبدیلی بھی کرنی ہے وہ کس میں کرنی ہے؟ خواہد میں۔ مثال کے طور پہ خواہد گفت، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ خواہند گفت، پھر اس کے بعد خواہی گفت، پھر اس کے بعد خواہید گفت، پھر اس کے بعد خواہم گفت، پھر اس کے بعد خواہیم گفت۔ یعنی آپ نے صیغہ واحد غائب کو علی حادہ ہی قائم رکھنا ہے آخر تک، اور جو بھی تبدیلی کرنی ہے وہ کرنی ہے خواہد میں، اور علامات صیغہ جو آپ نے لگانی ہے وہ خواہد کے ساتھ لگانی ہے۔ اور علامات صیغہ اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، لیکن آپ کے ذہن میں تازہ کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ علامات صیغہ یہ ہیں: ند، یہ، ید، میم اور یم۔ گویا خواہد کے ساتھ جب ند لگا دیا تو خواہند، خواہد کے ساتھ جب یہ لگا دیا، ید لگا دیا خواہید، میم لگا دیا خواہم، اور یم لگا دیا خواہیم۔ اب آپ عذرہ کرم یہ پوری گردان لکھ لیجئے فعل مستقبل کی جو میں نے آپ کو بتا دی، نوٹ کر لیجئے۔ میں پھر بولتا ہوں: خواہد گفت، خواہند گفت، خواہی گفت، خواہید گفت، خواہم گفت اور خواہیم گفت۔ اس کو آپ اسی ترتیب سے لکھیں جس ترتیب، یعنی ترتیب تو یہاں دوسری ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ اس کو آپ لکھیں گے اس صورت میں۔ جیسے مثلا یہاں سے آپ شروع کر دینا، خواہد خرد، مثلا انہوں نے خوردن سے بنا دیا، خواہد خرد، او خواہد خرد، ایشان خواہد خرد، خواہند خرد، شما خواہید خرد، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ تو خواہی خرد، شما خواہید خرد، من خواہم خرد، ما خواہیم خرد۔ لیکن ہم خرد تک نہیں جائیں گے، ہم گردان وہی رکھیں گے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے، یعنی خواہد گفت، خواہند گفت، خواہی گفت، خواہید گفت، خواہم گفت اور خواہیم گفت۔ یعنی وہ کہے گا، وہ کہیں گے، تو کہے گا، تم کہو گے، میں کہوں گا، ہم کہیں گے۔ وہی جو ہماری دستور کی روایتی ترتیب ہے اسی کو ہم نے سامنے رکھا ہے، اور اس کی منطق میں نے پہلے ہی سبق میں آپ کو بتا دی تھی کہ ہم اس کو کیوں رکھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ اس گردان کی طرف آ جائیے، اور اس گردان میں بھی انہوں نے اس کے معنی بھی لکھ دیے ہیں۔ مثلا وہ کھائے گا، وہ کھائیں گے، تو کھائے گا، آپ کھائیں گے یا تم کھاؤ گے، میں کھاؤں گا، ہم کھائیں گے۔ او خواہد خورد، ایشان خواہند خورد، تو خواہی خورد، شما خواہید خورد، من خواہم خورد اور ما خواہیم خورد۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح ہم نے
وہاں گفت کو نہیں بدلا، یعنی صیغہ واحد غائب وہی رکھا ہے. اسی طرح آپ خوردن میں بھی دیکھ لیجئے، خوردن میں بھی یہی کیا، او خواہد خورد. مثلا خوردن سے ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب بنایا تو ظاہر ہے وہ خرد ہی رہ گیا نا. اور اس کے ساتھ آپ نے خواہد کا اضافہ کیا، اور پھر خواہد میں آپ تبدیلیاں کرتے گئے، خواہند خرد، خواہی خرد. اچھا، اور اگر او کا اضافہ کریں گے ہم تو او کے ساتھ اس کی جمع کیا ہوگی؟ ایشا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اور اگر تو کا اضافہ کریں گے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ شما. اگر من کا اضافہ کریں گے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ ما. یہ اب بالکل آپ پہ واضح ہو گیا، میرا خیال اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں مثالوں کی طرف، اور مثالوں کے بعد ہم آئیں گے اشعار کی طرف، اقبال کے اشعار کی طرف. اور وہ اشعار بہت زیادہ تو نہیں ہیں، 5 اشعار ہے، لیکن ظاہر اقبال کے اشعار ہیں، اور ان کی وضاحت ہم کوشش کریں گے کہ بہت تفصیل میں نہ جائیں، لیکن ان اشعار کے مفاہیم آپ پر پورے طور پہ واضح ہو جائے. ما فارسی یاد خواہیم گرفت. ما ہم، یاد گرفتن تو آپ کو معلوم ہے کیا مطلب ہے. یاد گرفتن کا معنی سیکھنا. ما فارسی یاد خواہیم گرفت، ہم فارسی سیکھیں گے. فارسی یاد خواہیم گرفت، ما ہے لہذا خواہیم آیا. من ہمیشہ راست خواہم گفت. ہمیشہ وہی جسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں. اچھا، فارسی میں اس کے لیے 2-3 لفظ ہیں. مثال کے طور پہ ہمیشہ کے لیے ایک لفظ یہ بھی ہے، ہم کہیں گے تو ہموارہ کہیں گے، ایرانی کہے گا تو ہم وارے. ٹھیک ہے جی. اور بلکہ اس کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے شاعری میں. ہمارے، ہمارے رے کے ساتھ ہے، ہمارے، یعنی یہ نہیں ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہموارے، ہمیشہ ایک ہی معنی ہے. من ہمیشہ راست خواہم گفت، میں ہمیشہ سچ کہوں گا، میں ہمیشہ سچ بولوں گا، سچ کہوں گا. اب گفتن ہے تو ظاہر ہے گفتن کا معنی کہنا، لیکن گفتن کا معنی بولنا بھی ہو سکتا ہے. من ہمیشہ راست خواہم گفت، میں ہمیشہ سچ کہوں گا. یا مثلا ایک اور جملہ ہو سکتا ہے جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے. یہ 2 جملے میں نے اضافہ کیے اس میں. ایک یہ جملہ ہو سکتا ہے کہ من فردا بے اسلام آباد خواہم رفت. من فردا بے اسلام آباد خواہم رفت، خواہم رفت، میں جاؤں گا، میں کل اسلام آباد جاؤں گا. فردا. اور اگر یہ پہلے میں بتا چکا ہوں، ذرا آپ کا تھوڑا سا امتحان بھی ہم لے لیں. یہ بتائیے کہ فردا تو ہو گیا آنے والا کل، اور گزرا ہوا کل کیا ہوگا؟ دیروز. شاباش. اور آج کا دن امروز، یعنی دیروز گزرا ہوا کل، امروز آج کا دن، اور فردا آنے والا کل. تو من فردا بے اسلام آباد خواہم رفت. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہم کل اسلام آباد جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ما فردا بھائی اسلام آباد خواہیم رفت. گیا، ٹھیک ہو گیا. تو کئی بے خانہ ما خواہی آمد. کئی کا معنی کیا ہے؟ کب. ہاں، تو کئی بے خانہ ما، ایرانی کہے گا تو کہے گا خانہ ما، خانہ ما. ہم کہیں گے خانہ ما.
خواہی آمد آئے گا. کون؟ تو کب ہمارے گھر آئے گا؟ کیا ہے وہ؟ امیر خسرو کا کیا شعر ہے؟ خبرم رسید امشب کہ نگار خواہی آمد، سر من فدائے راہے کہ سوار خواہی آمد. خبر لکھ لیجیے، اچھا ہے، یہ ایک اچھا شعر ہے. رسید امشب کہ نگار خواہی آمد. سر من فدائے راہ کہ سوار خواہی آمد. اچھا بھائی، کیا مطلب ہوا اس کا؟ سادہ سا شعر ہے، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے. مجھے خبر ملی، ہاں، خبرم رسید، آج کی رات ہاں، مجھے مجھ تک ایک خبر پہنچی ہے کہ نگار خواہی آمد. نگارے نہیں، نگار خواہی آمد. وہ جو میرا محبوب ہے ہاں، وہ میری طرف آ ہے. آیا آئے گا بھائی، فعل مستقبل ہے. خواہی آمد محبوب، نہیں، ذرا رک جائیے. وہ یہ کہہ رہا ہے خبرم رسید امشب، آج رات مجھے خبر ملی. یا یوں بھی ہو سکتا ہے خبرم رسید، مجھے آج خبر ملی کہ امشب، آج کی رات، اے محبوب تو مجھے ملنے آئے گا. بھائی خواہی آمد ہے. نگار سے مراد اے نگار، اے محبوب، اے میرے محبوب، مجھے خبر ملی ہے کہ آج کی شب تو مجھے ملنے آئے گا. میرا سر جو ہے اس رستے پر فدا ہو جائے جس رستے پر اے سوار تو آئے گا. ظاہر ہے وہ پیدل تو نہیں آئے گا نا، شاہانہ ٹھاٹ کے ساتھ آئے گا، اور میرا سر اس کے فدا ہو جائے اس رستے کے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم دیکھیے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، فارسی میں بھی کہتے ہیں، میں آپ کے لیے چشم براہ رہوں گا. یعنی میں اپنی آنکھیں، تو ایک صاحب کہہ رہے تھے نہیں صاحب ہم نے اور تو کچھ کرنا نہیں، بس آپ کے راستے میں صرف آنکھیں بچھانی ہیں. تو اب یہ شعر یاد آ گیا کہ خبرم رسید امشب کہ نگار خواہی آمد، سر من فدائے راہ کہ سوار خواہی آمد. اچھا جی، اب آگے ہم بڑھتے ہیں. ایک اور جملہ ہے حق. یہ اس میں نہیں ہے، آپ کی کتاب میں نہیں ہے، مجھے سوجھا اور میں نے اسے نوٹ کر لیا کہ چلیے یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. حق یعنی اللہ. حق ترا شرف پادشاہی کرامت خواہد کرد. اب آپ ذرا دیکھیے، کرامت کردن. پہلے تو آپ یہ بتائیے، یہ بھی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سیمسٹر میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا، یعنی فعل مصدر مفرد اور مصدر مرکب. یہ کیا ہے؟ مرکب ہے. شاباش، مصدر مرکب ہے، اس لیے کہ اگر صرف کردن ہوتا تو مصدر مفرد ہوتا، اور جب اس کے ساتھ ہم نے ایک اور لفظ کا آغاز میں اضافہ کر دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ مصدر مرکب ہو گیا. کرامت کردن کا معنی عطا کرنا، بخش دینا، عطا کر دینا. تو اب وہ کیا ہے؟ حق ترا. ترا کا معنی تجھے، تجھ کو. اصل میں ترا کیا ہے؟ تورا، لیکن واو حذف کر دیں گے اور ترا گفت من ترا نہ گفت بودم، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ انکار نہ کن، وغیرہ وغیرہ. حق ترا
شرف پادشاہی کرامت خواہد کرد، اللہ تعالیٰ تجھے بادشاہی عطا کر دے گا، کرامت کر دیں۔ اب ایک فقیر سے کہا جائے کہ اللہ تمہیں بادشاہی عطا کر دے گا، تو یہ عجیب و غریب بات ہے نا، بظاہر تو ایک انہونی سی بات ہے نا، لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ کسی فقیر کو بادشاہ کر دے اور کسی بادشاہ کو فقیر کر دے۔ یہ جملہ آپ نے نوٹ کر لیا؟ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ شماچے ساتھ ہم اقبال اکیڈمی کی جگہ بزم اقبال کریں گے نا، جو ہمارا ادارہ ہے، اگرچہ اقبال اکیڈمی بھی ہمارا ادارہ ہے، ہمارا قومی ادارہ ہے، لیکن ہم اس میں تھوڑا سا تصرف کر دیں گے۔ شماچے ساتھ ببزم اقبال خواہید رسید، رسیدن سے رسید بن گیا، نون دور کر دیا ہم نے، اور اس سے پہلے خواہد لگا دیا، اور خواہد کو آگے بڑھاتے جائے تو خواہید آ جائے گا۔ یعنی یہ کون سا، یعنی یہ ہوگا اس میں جو ہم صیغے کرتے ہیں، واحد غائب ہوا یا جمع غائب ہوا یا واحد حاضر ہوا یا جمع حاضر ہوا، بتائیے؟ یہ جمع حاضر ہے۔ خواہید رسید، شما آپ، چے ساتھ کس وقت، با بزم اقبال، بزم اقبال میں خواہید رسید پہنچے گے۔ آپ کس وقت بزم اقبال میں پہنچیں گے؟ آپ کس وقت بزم اقبال پہنچیں گے؟ میں تو ہم معمولاً نہیں کہتے، لیکن فارسی میں بے جو ہے یہ میں کے معنوں میں ہی آتا ہے، اردو میں ہم یہ اہتمام معمولاً نہیں کرتے۔ آپ اقبال اکیڈمی کب پہنچیں گے؟ بھائی آپ لاہور کب پہنچیں گے؟ آپ کراچی کب پہنچیں گے؟ آپ کراچی میں کب پہنچیں گے؟ کوئی نہیں کہتا، فصاحت کے خلاف ہے یہ۔ لیکن اگر آپ لفظی ترجمہ کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، لفظی کرنا نہیں چاہیے۔ پدر با پسر عصبانی خواہد شد، اب یہ عصبانی شدن جو ہے یہ بھی مصدر مرکب ہے۔ عصبانی شدن، عصبانی شدن کا معنی غصے میں آ جانا، ناراض ہو جانا۔ اب جملہ کیا ہے؟ پدر با پسر عصبانی خواہد شد، پدر کون؟ باپ، بیٹے سے ناراض ہو جائے گا، غصے میں آ جائے گا۔ اگلا جملہ، مسلمانان سراسر جہان متحد خواہند شد، مسلمانان کس کی جمع ہوئی؟ مسلمان کی۔ آپ کو معلوم ہے جمع بنانے کے لیے الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، ہا کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ساری باتیں میں چونکہ بتا چکا ہوں اس لیے تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ مسلمانان سراسر جہان، سراسر جہان تمام دنیا، سراسر تہران، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، وہ میں نے خاتون جو تھی وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ فارسی آپ اچھی بولتے ہیں، تو فارسی آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ میں نے کہا پاکستان سے سیکھی ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اچھا تو یہ فارسی کا وہاں چلن ہے؟ میں نے کہا بہت چلن، 700 برس کے چلن رہا۔ تو مجھ سے پوچھنے لگی کہ اچھا آپ کے یہاں لفظ کیسے، وہ یہ کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے یہاں بعض لفظ آپ کے لفظوں سے زیادہ بہتر بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں لفظ و خیر کئی آئے، ان میں ایک لفظ جو تھا وہ زنجلیل تھا۔ تو میں نے کہا یہ زنجلیل تو بڑا برا لفظ ہے، اور آپ لوگ یعنی آپ کے خصوصاً مرد جو ہیں وہ جب بولتے ہیں تو یہ لفظ بولتے ہیں، تو کہنے لگی آپ کے یہاں کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے یہاں تو بڑا اچھا لفظ ہے، زن مرید ہے، آپ کے یہاں زنجلیل ہے۔ کہنے لگی یہ تو بڑا کمال لفظ ہے، خیل اولی، مجھے کہنے لگی خیل اولی،
من این واجرا در سراسر تہران پخش خواہم کرد. پخش خواہم کرد وہی بات جو اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں پہلے مستقبل. میں یہ اس لفظ کو پورے تہران میں پھیلا دوں گی کہ زن ذلیل نہیں زن مرید بولا کریں. مسلمانان سراسر جہان، پوری دنیا کے مسلمان کیا ہو جائیں گے؟ متحد خواہند شد، متحد ہو جائیں گے. پاکستان در عرصہ فناوری، عرصہ فناوری. اب ہم تو لکھیں گے تو فن کو الگ لکھیں گے، لیکن ایرانی اس تکلف میں نہیں پڑھتے، اکٹھے ہی لکھ دیتے ہیں. فن ناوری، فن ناوری جسے ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں. ٹیکنالوجی. عرصہ میدان کو کہتے ہیں جسے انگریزی میں ہم فیلڈ کہتے ہیں. We will progress a lot in the field of technology. ہم ٹیکنالوجی کے میدان بہت آگے جائیں گے. تو میدان یا فیلڈ جو ہے اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ عرصہ. عرصہ یہ فن، ایرانی تو عرصہ بھی نہیں کہے گا، عرصے کہے گا. پاکستان در عرصہ فناوری بسیار پیش رفت. یہ پیش رفت ایرانی کہے گا تو پیش رفت کہے گا. خواہد کرد. پاکستان ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت ترقی کرے گا. پیش رفت کا معنی ترقی، اور بسیار کا معنی جیسے خسرو ہی یاد آیا، بسیار خوبہ دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. ہم نے بہت حسین دیکھے ہیں لیکن تو چیزیں دیگر ہے، تیرا جواب ہی نہیں ہے. بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری، تو اور ہی چیز ہے. ما کلیات فارسی اقبال لا کاملن کاملن خواہیم خواند. ما ہم کلیات اقبال فارسی، کلیات اقبال فارسی را کو کاملن مکمل طور پر خواہیم خواند پڑھیں گے. خواہد خان، خواہند خان، خواہی خان، خواہید خان، خواہم خان اور خواہیم خان. کاملن یعنی مکمل طور پر. او با ما گلا خواہد کرد. وہ ہم سے گلا کرے گا. یہ گلا کردن جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں مجھ سے گلا کیا اس نے، فارسی میں بھی اسی طرح گلا کردن ہی کہتے ہیں. اور آخری جملہ ہے ایشان. او کی جمع ایشان. ایشان بسیار پر حرفی خواہند کرد. پر حرفی جو ہے فارسی میں بہت زیادہ بولنے کو کہتی ہیں، مطلب جتنا مطلوب ہو اس سے زیادہ بولتے چلے جانا، ایسے ہی بے معنی انداز میں بولتے چلے جانا. وہ کیا ہے؟ پر حرفی ہے. اور پر حرفی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. خیر الکلام تو اور ہے نا، جیسا حضور نے فرمایا، جو مختصر ہو اور جامع ہو، اس کو ہمارے نبی اکرم نے خیر الکلام کہا ہے کہ یہ بہترین کلام ہے جو چند لفظوں پر مشتمل ہو لیکن وہ لفظ موزوں ترین لفظ ہوں اس مفہوم کے بیان کے لیے جو ہم ادا کرنا چاہتے ہیں. تو ایشن بسیار، صرف وہ پر حرفی نہیں کی، بسیار پر حرفی، بسیار پر حرفی خواہند کرد. وہ بہت ظاہر ہے پتہ ہوگا نا یہ بہت بولتا ہے، تو کہا یہ بہت آ تو گئے ہیں یہ حضرت، اب یہ بہت بولتے چلے جائیں گے، کسی کو بولنے نہیں دیں گے، سانس ہی نہیں لینے دیں گے. بسیار پر حرفی خواہند کرد. اگر میں یہ کہوں کہ میں بہت بولوں گا تو کیا بنے گا جملہ؟ ذرا اس کو دیکھیے نا، اس جملے کو دیکھ کے ذرا آپ بنائیے. اب میں یہ باتیں آپ سے ساتھ ساتھ پوچھتا رہوں گا تاکہ آپ کی دہرائی ہوتی رہے اور ہم ذرا تھوڑا سا پہلے سے آگے بڑھیں. جی بتائیے.
شاباش، بالکل ٹھیک ہے. میں کیا بولا آپ نے؟ ہاں، من بسیار پر حرفی خواہم کر. ہاں، میں بہت بولوں گی یا بولوں گا. ٹھیک ہے جناب، اس میں تو میرا خیال ہے اب ساری باتیں واضح ہیں. اب ہم آتے ہیں کلام اقبال کی طرف. اور کلام اقبال میں ایک شعر جو ہے وہ تو اسرار خودی کا ہے، اور اس کے بعد کے جو 4 شعر ہیں یہ پیام مشرق سے ہیں. پہلا شعر ہے تا عصائے لا الہ داری بدست، ہر طلسم میں خوف را خواہی شکست. اب آپ دیکھیے خواہی شکست آ گیا. مثلا اگر ہم کہیں وہ توڑ دے گا تو خواہد شکست ہوگا، وہ توڑ دیں گے خواہند شکست، تو توڑ دے گا خواہی شکست، جو یہاں آ گیا. تا عصائے، تا کا معنی تا زمانے کے، جب تک کے. تا کا معنی جب تک کے. تا کے ویسے کئی معنی ہیں. تا ایک کلمہ زینہار بھی ہے، کلمہ تنبیہ بھی ہے، لیکن ظاہر بات ہے یہاں یہ ان معنوں میں نہیں ہے. یہاں تو تا زمانے کے معنوں میں ہے، یعنی جب تک کے. تا عصائے لا الہ داری ودست، جب تک تو لا الہ کا یعنی توحید کا عصا اپنے ہاتھ میں تھامے رکھے گا تو کیا کرے گا؟ ہر طلسم میں خوف را خواہی شکست، تو خوف کے ہر طلسم کو توڑ ڈالے گا. یہ ہے توحید کا فیض. اور علامہ نے جو یہ شعر لکھا ہے، یہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ علامہ نے خودی کے 3 مراحل بیان کیے ہیں. پہلا مرحلہ جو ہے وہ اطاعت ہے، اور دوسرا ضبط نفس ہے، اور تیسرا نجابت الہی ہے. شاباش، ضبط نفس اور تیسرا نجابت الہی. یہ جو شعر میں نے پڑھا ہے یہ ضبط نفس سے ہے. نجابت الہی یہ تیسرا درجہ ہے. اب بتائیے، کیا اس شعر میں کوئی تلویح بھی آپ کو نظر آئی؟ عصا کا ذکر آ گیا، طلسم کا ذکر آ گیا. تو عصا کس کے پاس تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا. اور قرآن حکیم میں یہ قصہ بیان ہوا ہے کہ جب فرعون کے ساحروں نے اشارہ ہوا تو انہوں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈال دیں، اور اس طلسم کے ذریعے وہ سانپ بن گئیں اور حرکت کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو حکم ہوا کہ اب تم اپنا عصا پھینکو. اور وہ عصا جو تھا وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور اس نے ان سانپوں کو جو اصل میں رسیاں تھیں اور ایک طلسم تھا ان کو نگل لیا. گویا اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ توحید جو ہے یہ ایک معجزہ کرتی ہے، اور معجزہ بھی ایسا کرتی ہے جس کے نتیجے میں یہ فرعون اور اس کے ساحروں کا بنایا ہوا طلسم ٹوٹ جاتا ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا. یعنی گویا ایک سانپ کو ایک بڑے سانپ نے کھا لیا، بظاہر تو یہی ہے نا. تو طلسم پھر کیا ہے؟ طلسم اصل میں نام ہے فریب نظر کا، لیکن یہاں بہت سے بیٹھے ہیں، سلیم بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ طلسم کیا ہے اور طلسم کی کیا کیا معنویتیں ہیں. تو طلسم کی ایک معنویت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات پرانے زمانے میں سانپ بٹھا دیتے تھے اس خزانے پہ جس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے کہ بھائی یہ محفوظ رہے گا. اچھا محفوظ کیسے رہے گا بھائی؟ وہاں تو کوئی بھی پہنچ سکتا ہے. تو وہاں سانپ کو بطور طلسم بٹھا دیتے تھے، اور سانپ جو ہے وہاں بیٹھا رہتا تھا، اور اس کے خوف سے کوئی اس خزانے تک جاتا نہیں تھا. وہ طلسم ہے. لیکن اس طلسم کی کوئی حقیقت نہیں تھی. اگر کوئی بہادر جاتا تو یہ سب کچھ خزانے تک پہنچ جاتا. تو طلسم جو ہے یہ اصل میں گویا
ایک ایسا سحر اور ایسا جادو ہے جس کی دراصل کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ لا الہ کا عصا جس کے ہاتھ میں ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، کیونکہ توحید پر انہیں کامل یقین تھا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ سارا طلسم جو گھڑا تھا اور پیدا کیا تھا ان ساحروں نے فرعون کے ایما پہ، وہ سب طلسم جو ہے وہ باطل ہو گیا۔ یہ جو اگلے 4 شعر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ پیام مشرق سے لیے گئے ہیں، اور پیام مشرق کے ایک ذیلی عنوان میں یہ شامل ہیں، اور یہ پوری نظم ہے جو 9 بندوں پر مشتمل ہے۔ 9 بند ہیں اس کے، 9 حصے ہیں اس کے، اور یہ 9واں حصہ ہے جس کے 5 شعر نہیں 4 شعر ہم پڑھ رہے ہیں۔ آخری شعر جو تھا وہ تضمین کیا تھا اقبال نے، اور وہ تضمین کس کی تھی؟ غالب کے ایک شعر کی، لیکن یہاں وہ شعر اس لیے نہیں دیا کہ اس کا فعل مستقبل سے چونکہ کوئی تعلق نہیں تھا، لہٰذا مرتبین نے اس شعر کو حذف کر دیا، لیکن باقی 4 شعر دے دیے۔ اور یہ ایک نظم اپنی جگہ، ویسے تو خیر پوری پیام مشرق کی ایک نہایت زبردست کتاب ہے جو علامہ نے 1923 میں لکھی، اور جو گوئٹے کے مغربی مشرقی دیوان کا جواب ہے، اور جواب کیا ہے؟ لاجواب ہے، حقیقت ہے، بے مثل کتاب ہے۔ اس کتاب کو کاش آپ فارسی اتنی جان لیں، اور یقیناً جان لیں گے، آپ میں شوق موجود ہے کہ آپ اس کتاب کو براہ راست پڑھیں، اور آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی بڑی کتاب ہے، اور اس میں کیا کیا مطالب بیان کیے ہیں اقبال نے۔ ان میں ایک مبحث جو ہے وہ نقش فرنگ ہے، یاد رکھیے۔ یہ جو میں پیام مشرق کا حوالہ دے رہا ہوں، پیام مشرق میں ایک مبحث نقش فرنگ ہے، اور نقش فرنگ میں انہوں نے فرنگی تہذیب کے خد و خال کو نمایاں کیا ہے، اور بتایا ہے کہ اس میں کتنی منفی باتیں ہیں۔ اس میں ایک منفی بات یہ بھی ہے کہ یہ عقل پرست ہیں، ٹھنڈی عقل کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کے یہاں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے مشرق کی سرزمین ممتاز ہے، اور وہ کیا ہے؟ عشق۔ یہ عشق سے خالی ہیں، یہ سینے عشق سے خالی ہیں، اور عقل کی پوجا کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ لہذا اس نظم کا آغاز ایک شعر سے، اس شعر سے ہوا ہے۔ وہ شعر میں چاہوں گا کہ آپ نوٹ بھی کر لیجئے، بڑا اچھا شعر ہے، اور پھر وہاں سے ہم آگے بڑھیں گے اور ان 4 شعروں کی تشریح کریں گے۔ وہ شعر یہ ہے: ازمن اے باد صبا، ازمن اے باد صبا، گوئی بدانائے فرنگ۔ ازمن اے باد صبا، گوئی کس کو؟ بدانائے فرنگ۔ اور کیا کہا؟ عقل تا بال کشود است، عقل تا بال کشود است، گرفتار تر است۔ اچھا بھائی، پہلے یہ تو بتائیے گرفتار تر کیا ہے؟ یہ بھی میں نے پڑھایا ہوا ہے۔ نہیں، گرامر میں کیا ہے وہ تو پتہ ہی ہے۔ دوسرا درجہ تو دوسرے درجے کا نام بتائیے۔ ہاں، پہلا کیا ہے؟ تفضیل نفسی۔ دوسرا کیا ہے؟ تفضیل بعض۔ یہ تفضیل بعض ہے۔ اور اگر گرفتار ترین ہوگا تو پھر تو تیسرا درجہ ہو جائے گا تفضیل کل، یا جسے تفضیل عالی بھی کہتے ہیں۔ خیر، اب اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل مغرب کو پیغام دے رہے ہیں، اور نقش فرنگ کے عنوان کے، ذیلی عنوان کے، معاف کیجیے، بڑے عنوان کے تحت یہ لکھ رہے ہیں کہ
ازمن باد صبا، یہ باد صبا کو شاعر بہت پیغام دیتا ہے، پتہ ہے نا؟ کوئی ہے شعر یاد آپ کو؟ اے صبا گر شہر کے لوگوں میں ہو تیرا گزار، کہیو ہم صحرا نوردوں کا تمامی حال زار. تو یہاں بھی تو وہی ہے، اقبال بھی تو باد صبا کے ذریعے پیغام بھیج رہے ہیں نا. اور ہاں تو صبا کا یہ ایک عام معمول کی بات ہے جس میں صبا کو بنایا جاتا ہے، یعنی گویا پیغامبر بنایا جاتا ہے، پیامبر بنایا جاتا ہے. ازمن باد صبا گوئی بے دانائے فرنگ، اے صبح کی ہوا میری طرف سے اس نام نہاد دانائے فرنگ کو پیغام دے دو. اور پیغام کیا دو؟ عقل تا بال کشود است. یہ عقل جب تک اپنے پر کھولتی رہے گی، کھولے رکھے گی، کیا ہوگا؟ زیادہ گرفتار ہو جائے گی. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ پرندہ پر کھولتا ہے تو اڑ جاتا ہے، لیکن یہاں کیا عالم ہے کہ عقل جوں جوں آگے بڑھتی جائے گی اور اپنی دانائی پہ فخر کرتی چلی جائے گی، اتنی ہی گرفتار تر ہوتی جائے گی وہ. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی پھر اقبال نے بتایا اگلے کسی بند کے ایک شعر میں. اور وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر بھی آپ سن لیجئے، پھر ہم ان اشعار کی طرف آتے ہیں. وہ شعر یہ ہے کہ چارہ این است کہ از عشق کشادے طلبی. علاج ایک ہی ہے اس بیماری کا، اس گرفتاری کا، اس گرفتار تر ہونے کا ایک ہی علاج ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہ چارہ این است کہ از عشق کشادے طلبی. علاج ایک ہی ہے کہ ہم عشق سے کہیں کہ اے بھائی مہربانی کر اور یہ گتھی کھول دے. کشادے طلبیم، ہم تنگی کے عالم میں ہیں. وہ تنگی دور کس سے ہو سکتی ہے؟ عشق سے ہو سکتی ہے. عشق ایک ایسی موجز نما اور موجز اثر قوت ہے جس کے ذریعے گرہیں کھل جاتی ہیں اور تنگیاں کشادگی میں بدل جاتی ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے اقبال کہ اس کا پھر ایک ہی حل ہے، اور یہ حل جو ہے اے باد صبا بتا دو اس کو جا کے، جو ٹھنڈی عقل کا شکار ہے اور اس کا گرفتار ہے. آج دیکھ لیجیے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ مغرب کر رہا ہے اور جن جن خواستوں میں پھنسا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجیے صرف عقل کی وجہ سے. عقل 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 اور عقل. زندگی میں عقل کا اپنا ایک مقام ہے. اقبال عقل کی نفی نہیں کرتے، لیکن عشق کو برتری عطا کرتے ہیں عقل پر. تو کہہ رہا ہے اقبال کہ چارائین است کہ از عشق کشادے طلبیم. اور کیا کریں؟ پیشو سجدہ گزاریم و مرادے طلبیم. ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں عشق کے سامنے اور اپنی مراد پالیں. ہمیں مراد ملے گی، بلکہ پوری دنیا کو مراد ملے گی تو عقل سے نہیں ملے گی، عشق سے ملے گی. ہاں وہی نا ظاہر ہے. اقبال کی تصورات میں عشق کا جو مقام اور مرتبہ ہے، عقل اور عشق کا تقابل بھی آپ کو معلوم ہے. اقبال پڑھے ہوئے ہیں آپ لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ علامہ عقل پر عشق کو ترجیح دیتے ہیں. یہ جناب ہم نے بطور تمہید یہ کچھ باتیں کی، اور اب ہم آتے ہیں اس آخری بند کی طرف جو نقش فرنگ کا آخری بند ہے. یعنی اس نظم کے جو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، جو پیام کے زیر عنوان نقش فرنگ میں شائع ہوئی، اس کے 9 بند ہیں، اور یہ نواں اور آخری بند جو ہے اس کے 4 شعر ہم پڑھ رہے ہیں. زندگی جوئے روان استو رواں خواہد بود. زندگی ایک بہتی ہوئی ندی کا نام ہے، بہتے ہوئے دریا کا نام ہے. رواں خواہد بود، زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی،
اقبال کا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ زندگی تو موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے، موت ایک عارضی وقفہ ہے، زندگی جاری رہتی ہے، زندگی کا یہ سفر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ نامختتم سفر ہے۔ زندگی جوئے روان است و رواں خواہد بود، رواں خواہد بود، اب دیکھ لیجئے وہی فعل مستقبل آ گیا، جوئے رواں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض ندیاں جو ہیں وہ 6 مہینے چلتی ہیں، پھر اس کے بعد پانی خشک ہو جاتا ہے، لیکن بعض نہریں ہوتی ہیں جنہیں دوامی نہریں کہتی ہیں، جو ہمیشہ بہتی رہتی ہیں، اور دریا تو ہمیشہ بہہ ہی رہے ہیں، ہزاروں سالوں سے، پتہ نہیں لاکھوں سالوں سے کب سے بہہ رہے ہیں، اور ان کا پانی جاری ہے، کم ہو جائے تو ہو جائے، لیکن یہ بالکل دریا خشک نہیں ہوتے۔ ہاں مستثنیات ضرور ہیں جن میں اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو زندگی کو علامہ نے کس سے نسبت دی ہے، تشبیہ کس سے دی ہے؟ جوئے رواں سے۔ ہاں یہ بہتا ہوا دریا ہے، اور بہتا ہوا دریا بہتا ہی رہتا ہے بھائی، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام۔ زندگی جوئے روان است و رواں خواہد بود، اور رواں رہے گی، زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ این مئے کہنا جوان است و جواں خواہد بود، یہ پرانی شراب جو ہے، اچھا دیکھیے اس میں کمال یہ ہے کہ بظاہر اس میں ایک عجیب پیراڈاکس ہے۔ این مئے کوہنا بھی کہا اور جوان بھی کہہ دیا، بھائی اگر وہ بوڑھی ہے تو جوان کیسے ہو گئی، اور اگر وہ جوان ہے تو بوڑھی کیسے ہو گئی؟ لیکن زندگی ایسی ہی ہے، کیونکہ ایک پتہ نہیں کب سے ہے، تو لہذا کیا ہو گئی؟ بوڑھی، ایک لمبے عرصے سے ہے نا۔ بودست اصل میں کیا ہے؟ بوداست۔ اب آپ غور کیجئے تو یہ ماضی قریب ہے، بوداست، گفتاست، بوداست رہی ہے، گفتاست کہا ہے، ماضی سے تعلق، لیکن ماضی بعید سے نہیں، ماضی قریب سے تعلق ہے۔ کرداست، گفتاست، شنیداست، نوشیداست وغیرہ وغیرہ۔ آنچ بودست، لیکن رہا ہے ماضی میں ایک چیز کا چلن، وَنَبَاید زمیاں خواہد رفت، جو کچھ ہوتا رہا ہے اور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیے اقبال کا کمال، دیکھیے کہ ایک مصرے میں کتنی بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں، آنچ بودست، لیکن اس کو ہم واو کو الگ نہیں پڑھیں گے، آنچ بودست و نباید ز میاں خواہد رفت۔ از میان خواہد رفتن کا معنی ختم ہو جانا، چلے جانا۔ از میان رفتن، از میان خواہد رفت، درمیان سے چلا جائے گا، غائب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ از میان رفتن کا معنی لکھ لیجئے، یہ بھی اصل میں وہی مسئلہ مرکب ہے۔ آنچ بودست، انچ بودست و نباید، ماضی میں کتنی غلط کام ہوتے رہے ہیں، ونباید، اور اب دور ایسا آ گیا ہے کہ نہیں ہونے چاہیے، پھر کیا ہوگا؟ زمیاں خواہد رفت۔ اس طرح کی وہ ماضی کی فرسودہ باتیں جو ہیں، جو واقعی فرسودہ ہیں اور جنہیں نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ہوتی نہیں ماضی میں، لہٰذا ایسی باتیں اب نکل جائیں گی انسانی معاشرے سے، کائنات سے چلی جائیں گی، غائب ہو جائیں گی۔ قدرت کا اصول ایسا ہی ہے، دستور ایسا ہی ہے۔ انچ بایست و نبودست ہما خواہد بود، انچ بایست، جو چاہیے تھا۔ اچھا اب آپ دیکھیے افعال میں دو طرح کے افعال ہیں، ایک وہ افعال بھی ہیں جنہیں افعال کمکی کہتے ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیجئے، اس پہ ہم باقاعدہ ایک لیکچر دیں گے، شاید ایک سے زیادہ ہی ہوں، دیکھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں افعال کمکی،
کمک کا معنی مدد، یعنی وہ افعال جو فعلوں کی مدد کرتے ہیں، افعال کی مدد کرتے ہیں، خود ناقص ہوتے ہیں، مطلب کامل نہیں ہوتے، کسی فعل سے جوڑ کے پورا معنی دیتے ہیں۔ تو افعال کمکی میں کیا ہے؟ مثلا توانستن اور بایستن، اس کو یہ پڑھنا ہے آپ نے، بایستن، بایستن۔ ویسے اس میں ایک تیسرا فعل کمکی بھی ہے اور وہ ہے خاصتن، اسی سے یہ لفظ بن گیا خاہد، خاہد گفت کہے گا، یہ بھی انہی میں ہے، لیکن اس کی تفصیل میں ہم اگلے کسی لیکچر میں جائیں گے۔ مثلا بایستن، من بایستی می خواندم، مجھے پڑھنا چاہیے تھا، من بایستی می خواندم، مجھے پڑھنا، لیکن میں نے نہیں پڑھا، افسوس۔ تو یہ افعال کمکی میں سے ہے۔ تو اب کیا ہے، اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ انچ بایستو نہ بودست، یہ نہ دیکھیے پہلے میں کیا ہے، بودست یعنی بوداست، اور نہ بودست کیا ہوگا، نہ بوداست، بھائی اسی میں اسی طرح ہے لگائیے نا، جیسے اس میں بودست ہے، اصل میں کیا ہے، بوداست ہے، اور نہ بودست ہوگا تو کیا ہوگا، نہ بوداست۔ انچ بایستو نہ بودست، جو چاہیے تھا اور نہیں ہوا۔ مثلا ہم کہتے ہیں ماضی میں یوں ہونا چاہیے تھا، افسوس ماضی میں نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھائی ماضی میں یہ جو صلیبی جنگیں تھیں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کہتے ہیں، جیسے اس میں کہا آنچ بودستو نہ باید، اس کی مثال میں ہے یہ، اور اس میں کیا ہے، آنچ بایستو نہ بودست، خیر کا ایک سلسلہ جاری ہونا چاہیے تھا جو کچھ دیر کے لیے جاری رہا لیکن پھر نہیں رہا۔ آنچ بایست، خیر کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے تھا لیکن ماضی میں نہیں ہوا، تو کیا ہے، ونہ بودست، یا ہوا ہے تو کم ہوا ہے، ہما خواہد بود، اب وہ بھی ہوگا۔ یعنی مراد اقبال کی یہ ہے کہ جو چیزیں تھیں اور نہیں ہونی چاہیے تھیں وہ چلی جائیں گی، اور وہ چیزیں جو ہونی چاہیے تھیں اور نہ ہو سکی ان کا کیا ہے، ہما خواہد بود، اب مستقبل میں وہ رہیں گی، خیر کا ایک سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ اقبال کا ایقان ہے، جس کی وجہ سے چونکہ بہت پر امید شاعر ہے نا، قنوطی شاعر نہیں ہے نا، لہٰذا ان کی نگاہ مستقبل پہ ہے اور وہ مستقبل کے اچھے اچھے خواب دیکھتے ہیں اور ہمیں بھی دکھاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا؟ عشق کے فیضان سے ہوگا، کیونکہ اس پوری نظم کا تھیم جو ہے وہ وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یعنی عقل نہیں، عشق۔ اور دیکھیے اگلا شعر بھی یہی ہے، عشق از لذت دیدار سراپا نظر است۔ اب دیکھیے اس مصرے کا کوئی جواب ہے، عشق از لذت دیدار، عشق جو ہے وہ لذت دیدار سے سر سے پاؤں تک نظر بن گیا ہے۔ اچھا بھائی نظر تو یہاں ہوتی ہے، آنکھوں میں ہوتی ہے، ہم کہتے نہیں بھائی میں فلاں آپ کے انتظار میں سراپا دید ہوں، سر سے پاؤں تک وجود میرا ایک آنکھ بن گیا ہے، باقی وجود بھول گیا میں، ایک صرف آپ کی دید، آپ کا دیدار، آپ کو دیکھنا۔ تو عشق از لذت دیدار، دیدار کی لذت نے میرے پورے وجود کا اس طرح احاطہ کر لیا ہے کہ گویا میرا پورا وجود کیا بن گیا ہے، نظر بن گیا۔ حسن یہ تو میرا عالم ہے عاشق ہونے کے نقطہ نظر سے، اور دوسری طرف حسن کا کیا عالم ہے، وہ بھی اتنا ہی مشتاق ہے، ایسا نہیں کہ وہ پیچھے ہٹ گیا ہے۔ حسن مشتاق نمود استو ایاں خواہد بود، حسن جو ہے وہ بھی
مشتاق نمود ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی آرزو ہے کہ کوئی اسے دیکھے. وَحَیَا خواہد بود، اور چونکہ یہ خواہش اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے لہٰذا وہ بھی اپنے آپ کو چھپائے نہیں رکھے گا، اپنے آپ کو عیاں کر دے گا، اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا. اور ان زمینے کے برو گریائے خونی زدام. دیکھیے کیسا ایقان ہے اقبال کو، کیسا یقین ہے اس کو. کہتا ہے آن زمینے، وہ سرزمین کے برو کہ اس پر گریائے خونی زدام، میں نے خون کے آنسو بہائے. یہ زیر گریہ زدن بہت زور زور سے رونے کو کہتے ہیں، یاد رکھیے. یہ بھی آپ لکھ لیجئے، یعنی مصدر مرکب میں لکھ لیجئے. زیر گریہ زدن کا معنی اونچی آواز سے رونا. زیر گریہ زدن اونچی آواز سے رونا. تو اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ زمینے کے برو گریہ خونی زدام، میرا دل خون ہو گیا ہے لہذا میں خون کے آنسو رو رہا ہوں. سچا آدمی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، مکار نہیں ہوں، ریاکار نہیں ہوں، لہذا میں خون کے آنسو رو رہا ہوں. کس پر؟ سرزمین، اس سرزمین پر جو غلام ہو چکی ہے، جس کے اندر خیر کا سلسلہ ناپید ہوتا جا رہا ہے اور شر بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی غلامی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی غلامی کی رات تاریک سے تاریک تر ہوتی جا رہی ہے. میں وہاں کیا کر رہا ہوں؟ زمینے کے برو گریائے خونی زدام. تو جب میں خون کے آنسو بہا رہا ہوں تو کیا یہ خلوص کے آنسو جو ہیں، جو خون کی صورت میں بہائے جا رہے ہیں، کیا یہ بیکار چلے جائیں گے؟ نہیں، یہ بیکار نہیں جائیں گے. کیا ہوگا؟ اشک من در جگرش، اس سرزمین کے جگر میں میرے آنسو کیا ہو جائیں گے؟ لال گراں خواہد بود، وہ قیمتی موتی بن جائیں گے، لال بدخشاں کی طرح ہو جائیں گے. اور لال بدخشاں سے اقبال کو ویسے ہی بڑا عشق ہے، کئی جگہ ذکر کیا ہے. لال بدخشاں کی ڈھیل چھوڑ گیا آفتاب. تو اقبال کو یہ ایقان اور یہ یقین حاصل ہے کہ اس سرزمین میں جس میں وہ خون کے آنسو رو رہا ہے، اس کے یہ خونی آنسو بیکار نہیں جائیں گے، بلکہ اس سرزمین سے لال رواں پیدا ہوں گے، خوبصورت سرخ رنگ کے لال پیدا ہو جائیں گے. اور لال آپ کو معلوم ہے کہ موتیوں میں کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی گراں قدر چیز ہے. تو اقبال کا پیغام بھی آپ دیکھیے کہ اسی یعنی امید کے نوٹ پہ ختم ہو رہا ہے. ایک بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کرتا رہا ہوں، اب بھی آپ سے کہتا ہوں، اس کتاب میں، اس کتاب دوم میں بھی آخر میں آپ دیکھیے مصدر موجود ہیں، مصادر مفرد بھی ہیں اور مصادر مرکب بھی ہیں. وہ 10 آپ نے یاد کرتے جانا ہے. اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہم آپ سے کسی دن پوچھ ہی لیں، اور کبھی کبھی میں پوچھ لیا کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے آج کی ہماری گفتگو تو اسی پر ختم ہوئی. ہمارا اگلا جو موضوع ہوگا، جو اگلے بدھ کو ہوگا، وہ فعل حال ہے، اور جس کا دوسرا نام مضارع اخباری ہے. میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ چمنستان فارسی میں تشریف لائے، اور یہ ہمارا دوسرے سیمیسٹر کا پہلا سبق جو ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچا. بہت شکریہ.